जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आज सोचा कि पूरे मुल्क में फ़ौजी अदालतें और फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स का शोर मचा हुआ है। 9 मई के बाद इमरान ख़ान, तहरीक इंसाफ के सियासतदान, तहरीक इंसाफ के कारकुन फ़ौजी अदालतों का सामना कर सकते हैं। उनका ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में। जैसा कि पहले बताया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुलाकात, ISPR की प्रेस रिलीज़ और मुसलसल वज़रा के बयान, PDM हुकूमत के वज़ीरों के बयान कि 9 मई को जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया उनके मुकदमे फ़ौजी अदालतों में चलेंगे और फ़ौजी एक्ट के तहत चलेंगे और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत चलेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आपको बता दूं कि ये फ़ौजी अदालतें कोई आज की नहीं हैं, या फ़ौजी अदालतें कोई अभी नहीं कोई नई वजूद में आई। थोड़ा सा फ़ौजी अदालतों का बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये फ़ौजी अदालतें कब से हैं और आज इनमें मुकदमे क्यों चलने की बातें हो रही हैं। आईन पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें मौजूद हैं, फ़ौजी अदालतों का इख्तियार मौजूद है, यानी फ़ौजी अदालतें आइन में मौजूद हैं आइनी तौर पर, यानी फ़ौजी अदालतें आइन में हैं। और अगर कोई आइन में लिखा है, अगर कोई सिविलियन, बाकी तो फ़ौजी अदालतों में हैं कि फ़ौज के कोर्ट मार्श, फ़ौजी अफसरों के, फ़ौजी जवानों के डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी पर कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि अगर कोई सिविलियन फ़ौजी तनसीबात पर हमला करे तो फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है, और मुकदमे चलते आ रहे हैं। ये 1952 के एक्ट के तहत आइन में मौजूद हैं। 2000 आपको याद होगा 2016 में सानिया APS हुआ, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें 125 से 150 के करीब बच्चे जान से गए, और उनमें ऐसे बच्चे भी थे जो माँ बाप की इकलौती औलाद थे। बहुत बड़ा सानिया था, पूरी दुनिया हिल के रह गई, पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया, हर आंख अशकबार थी, हर आंख में आंसू थे। इस साने के बाद सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई। PTI, इमरान खान उन दिनों धरने पे थे, 2014 के बाद जो 2015 धरने दिए हुए थे वो धरनों पे थे। 126 दिन का इमरान खान ने सानिया APS के बाद धरना ख़त्म किया, और PTI भी सियासी जमातों के साथ मिलकर पेशावर पहुंची, और सारी सियासी जमातें एक पेज पर आईं। और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान के दहशतगर्दों को किस तरह पाकिस्तान से निकाला जाए, किस तरह इनका मुकाबला किया जाए, किस तरह इनकी जड़ें काटी जाएं पाकिस्तान से। इसमें तय हुआ कि फ़ौजी अदालतें जो आइन में मौजूद हैं उनको फ़ाल किया जाएगा, मतलब फ़ौजी अदालतें बनाई जाएंगी। आइन में तो मौजूद थी फ़ौजी अदालतें, लेकिन बनी हुई नहीं थी। ये 2015-16 की बात है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो तय ये हुआ, सारी सियासी जमातों ने मिलकर तय किया कि फ़ौजी अदालतें बनाई जाएँ, और इन दहशतगर्दों के जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है उनके फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएँ। ये भी ज़हनों में रहे कि उन दिनों आम अदालतें, सिविलियन अदालतें दहशतगर्दों के जो केस थी वो लेने से खौफज़दा थी, ख़ाइफ थी। कई जजेस को धमकियां मिल चुकी थी, कई जजेस की फैमिलीज़ को धमकियां मिल चुकी थी। कोई जज किसी दहशतगर्द को सज़ा सुनाता था तो उसके घर के इर्द गिर्द फायरिंग हो जाती थी, धमाका हो जाता था। तो लिहाजा तय ये हुआ सानिया APS के बाद कि बहुत हो गया, अब नेशनल एक्शन प्लान बनाया पूरा, और नेशनल एक्शन प्लान के कोई 42 के करीब गालिबन इसके पॉइंट्स थे, और उनमें एक ये पॉइंट भी था कि जो आइन में फ़ौजी अदालतों की गुंजाइश मौजूद है, फ़ौजी अदालतें बनाई जाएं और इन दहशतगर्दों का मुकदमे उनमें चलाए जाएं। 2016 में फ़ौजी अदालतें बन गईं नेशनल एक्शन प्लान के तहत, मुस्लिम लीगी हुकूमत में, और मुस्लिम लीग नून ने इसे अपनी फ़तह करार दिया कि आज हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पहला कदम आगे रख दिया है। अच्छा, कुछ जब यूं ही ये फ़ौजी अदालतें बनी तो कुछ वकला रहनुमा, आफरीदी साहब, लतीफ़ आफरीदी मरहूम, और कुछ वकला और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे
اور انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں بننا چاہیے، جبکہ پاکستان میں سویلین عدالتیں موجود ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، تو فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا، یہ وکیل رہنما اور سول سوسائٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دی، سپریم کورٹ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا اور فل کورٹ بینچ بنا سپریم کورٹ کا، تمام ججز بیٹھے اور انہوں نے فوجی عدالتیں جائز قرار دے دیں اور اس میں ٹرائل جائز قرار دے دیا، اور 6 ججز نے اختلاف کیا، ان میں جسٹس فائز عیسیٰ قاضی بھی شامل تھے۔ خیر، اس کے بعد فوجی عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہوئے، اور صرف خیبر پختونخوا میں 600 لوگوں کے قریب، کیونکہ میجر جو دہشت گردی کا نشانہ تھا جو صوبہ، وہ خیبر پختونخوا تھا، تو وہاں سے دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ 600 کے قریب دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوئیں، کئی کو پھانسیاں بھی ہوئیں۔ اچھا، پھر 200 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوئی تھیں، ان کے بارے میں خبریں سامنے آئیں کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، وہ شبے میں پکڑے گئے اور فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں۔ تو یہ معاملہ پہنچا پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس سیٹھ وقار کے پاس یہ سارے کیس لگے۔ جسٹس سیٹھ وقار مشہور ہوئے تھے تب جب انہوں نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے، اور اگر یہ فوت ہو جائیں پھانسی دینے سے پہلے، قبر میں لاش دفنا دی جائے تو قبر سے نکال کر گھسیٹ کر ان کو باہر نکالا جائے اور انہیں پھانسی دی جائے۔ یہ وہ جسٹس سیٹھ وقار تھے۔ اچھا، یہ مقدمہ جب پشاور ہائی کورٹ میں پہنچا تو جسٹس سیٹھ وقار نے ان 200 لوگوں کو بری کر دیا، اور بری اس بنیاد پر نہیں کیا کہ فوجی عدالتیں غلط ہیں، بری اس بنیاد پر بھی نہیں کیا کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں مقدمے نہیں چلنے چاہیے، یا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ بری اس بنیاد پر کیا، یا ریلیف اس بنیاد پر کیا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا۔ اچھا، جب یہ بری کیا ان کو تو یا ریلیف دیا، تو اس کے خلاف کے پی حکومت، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے اور کے پی میں ان کی حکومت تھی، تو عمران خان کے کہنے پر کے پی حکومت جو تھی، محمود خان غالباً وزیر اعلیٰ تھے، وہ چلے گئے سپریم کورٹ کہ جن سیٹھ وقار نے فوجی عدالتوں میں جن 200 لوگوں کو ریلیف دیا ہے، جن کو سزائیں ملی تھی، یہ ریلیف ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے ان 200 لوگوں کے ریلیف کے اگینسٹ سٹے دے دیا، حکم امتناعی جاری کر دیا، اور آج 4 سال بعد بھی وہ سٹے آرڈر برقرار ہے، اور وہ جن کو پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تھا، بری کیا تھا، رہا کیا تھا، اور جس کے خلاف عمران خان کے کہنے پر خیبر پختونخوا کی حکومت سپریم کورٹ گئی تھی، سپریم کورٹ نے جن کے خلاف اس رہائی یا ریلیف کے خلاف سٹے دیا تھا، وہ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ تو یہ ہے فوجی عدالتوں کا پس منظر۔ فوجی عدالتیں مسلم لیگ نون کے دور میں بھی رہیں اور سزائیں ملیں، اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی رہیں، اور 26-27 کے قریب لوگوں کو سزائیں ملی، سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا، اور اب جب 9 مئی کا وہ شرمناک دن سامنے آیا، یا 9 مئی کو جو سیاہ دن ہے پاکستان کا، اس کے جو ملزم اور مجرم ہیں ان کے بھی مقدمے فوجی عدالتوں میں چلنے والے ہیں، اور اس وقت فوجی تحویل میں 102 کے قریب لوگ ہیں۔ فوجی تحویل میں فوج کی تحویل میں 102 کے قریب لوگ ہیں 9 مئی سے منسلک۔ کوئی کم عمر بندہ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی صحافی نہیں، فوج جو رپورٹ جمع کرائی حکومت نے، اور کوئی خاتون نہیں ہے۔ جتنی بھی خواتین ہیں یا جو باقی جو سب ہیں وہ پولیس کی تحویل میں ہیں، اور فوج کی تحویل میں 102 لوگ ہیں۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ 9 رکنی بینچ بنایا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی جو آئین توڑنے والی حکومت نے جب جشن آئین منانے کی آئین کی گولڈن جوبلی منانے کی تقریبات شروع کی، تو وہ پی ڈی ایم حکومت جس نے آئین توڑا، ایک طرف جشن آئین منا رہی تھی پی ڈی ایم حکومت، دوسری طرف آئین دفنا رہی تھی۔ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی اس آئین کا جشن منانے تو قومی اسمبلی پہنچ گئے، زرداری صاحب کے ساتھ، اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کر پوری قومی اسمبلی کی تقریریں سنی،
اور پھر حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر واپس آئے، لیکن وہ گزشتہ 2 دن پہلے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بینچ بنایا 9 رکنی بینچ، تو وہ اس سے اپنے تحفظات کا اظہار کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس سردار طارق مسعود بھی اٹھ کر چلے گئے، اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے کہا کہ میں اس بینچ کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اگینسٹ بینچ بنا ہے، اور لہٰذا میں اس بینچ کو نہیں مانتا۔ اور جسٹس طارق مسعود نے بھی کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو 7 رکنی بینچ بن گیا، 7 رکنی بینچ کی سماعتیں جاری ہیں، لیکن مجھے لگ کیا رہا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، اور میری خواہش ہے اللہ کرے سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹ ہو، لیکن مجھے لگ کیا رہا ہے 3 وجہ سے سپریم کورٹ نے اگر فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، حالانکہ جسٹس جواد احمد خواجہ کی ایک پٹیشنر وہ بھی ہیں، ان کی درخواست یہ ہے کہ فوجی عدالتیں سرے سے ہی ختم کی جائیں، لیکن عمران خان اور کرامت علی اور سویلین سوسائٹی کی یہ درخواست ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا مقدمہ نہ چلایا جائے۔ تو اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا، یعنی مطلب یہ کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا مقدمے نہیں چل سکتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا، کیونکہ 9/11 کے بعد فوج غصے میں ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے۔ 75 سالہ تاریخ میں وہ کچھ نہیں ہوا پاک فوج کی تنصیبات کے حوالے سے، کور کمانڈر ہاؤس، شہداء کی یادگاریں اور GHQ جو 9 مئی کو ہوا، لہٰذا فوج غصے میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑی دلیل آج جو اسلام آباد میں PDM کے ذرائع بتا رہے تھے، وہ یہ حکومت نے آج اس قومی اسمبلی میں بھی گزشتہ روز حکومت نے اس بینچ کے خلاف گفتگو شروع کی، اور رانا ثنا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ہم نہ مانیں فیصلہ۔ عرفان قادر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، اور اس طرح کئی وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے 7 رکنی بینچ کا، کیونکہ یہ متنازع ہو چکا ہے جسٹس فائز قاضی کے اٹھنے اور جسٹس سردار طارق مسعود کے جانے کے بعد۔ تو اب اگر یہ فیصلہ دیتی ہے تو 3 وجہ سے یہ نہیں مانا جائے حکومت کی جو بنیاد ہیں۔ ایک کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اگینسٹ بینچ بنا ہے، میں اس بینچ کو بینچ نہیں مانتا، یہ بینچ نہیں ہے، لہٰذا ایک یہ پوائنٹ لیا جائے گا۔ دوسرا، اس کے وکلاء ہیں اعتزاز احسن لطیف کھوسہ، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اعتزاز احسن لطیف کھوسہ چیف جسٹس کو بھی ملے ہیں، عمران خان کو بھی ملے ہیں، اور ایک طرح سے سہولت کاری نظر آ رہی ہے اور بیک ڈور پہ کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اور تیسرا، چونکہ فوجی عدالتیں بھی نئی نہیں ہیں، اور فوجی عدالتوں میں سویلین کا مقدمہ یا ٹرائل بھی نیا نہیں ہے، عمران خان کے دور میں ہو چکا ہے، لہٰذا اب روکنا 9 مئی کے بعد یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ PDM ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تو بد نصیبی یہ کہ ایک اور بڑا اہم کیس تھا، اور ایک اور بڑا اہم بینچ بنا، اور ایک مرتبہ پھر بینچ آغاز سے ہی متنازع ہو گیا، آغاز سے ہی 2 جج صاحبان اٹھ کر چلے گئے، آغاز سے ہی حکومت اس کے خلاف بول رہی ہے، اور آغاز سے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کے خلاف آ گیا، مطلب یہ آ گیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس کا میں بات کر رہا ہوں، کل کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ آج کی اس وقت کی میں بات یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔